रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफ़हीमुल मसाइल इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाज़िर है और मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में अल्लामा मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे तफ़हीमुल मसाइल प्रोग्राम में, वह है सदक़े के शरई अहकामात। दीन इस्लाम एक फ़ितरी मज़हब है जिसमें कुरान, हदीस और सुन्नत की रोशनी में इंसानों के लिए सिरात मुस्तकीम रोशन कर दी गई हैं। ऐसे ऐसे अमाल बता दिए गए हैं कि जिनसे दुनिया में राहत मिलती है और आखिरत में मग़फ़िरत मिलती है। उन्हीं अमाल में एक अमल सदका देना भी है कि सदका देने के हवाले से बताया गया है कि दुनिया में आफ़ात व बलियात से सदका बचाता है और आखिरत में मग़फ़िरत का सामान होता है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बंदा कहता है मेरा माल, और उसके माल के उसको 3 फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये कि जो उसने खा लिया वो फ़ना हो गया, जो उसने पहन लिया वो पुराना हो गया, और बाकी तीसरा हिस्सा आगे जाने वाला है जो उसके जाने के बाद उसके वारिसों को मिलेगा। जी हाँ नाज़रीन, इस हवाले से आज इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उन दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर हमसे रब्ता करें जो आपके घरों पर, आपके टीवी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। मौजू के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई मसला आपके जहन में है, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत मुफ्ती अल्लामा इस्माइल नूरानी साहब। आपके बताए गए मसाइल के हवाले से आपको शरई इल्म अता फरमाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसाहब, जैसे मौजू के हवाले से कि सदक़े के शरई मसाइल क्या है, कि सदका क्या है, सदका किसको दिया जा सकता है और सदका किन पे लाजिम है देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ये सदका, और इसको सदक़ा यानी दाल के ज़बर के साथ या और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको अरबी ज़बान में पढ़ा गया है। बुनियादी तौर पर ये लफ्ज़ बना है सिद्क़ से। अच्छा, सिद्क़ सदाक़त, जिसका मतलब सच्चाई होता है। तो गोया कि सदका ये वो इंसान का फ़ेल है, इंसान का वो ऐसा अपने माल को या किसी भी चीज़ को ख़र्च करना है कि जिसमें उसकी सच्चाई का दखल है, जिसमें उसकी नीयत की सच्चाई है, जिसमें उसकी बंदगी की सच्चाई है, कि किसी ने इस पर फ़र्ज़ नहीं किया, किसी ने इसको इस पर ज़रूरी नहीं करार दिया, और इसने अपनी रज़ामंदी से, अपनी खुशी से उसको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया है, खैरात किया है। तो आम तौर पर ये अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करने को सदका कहा जाता है, और इसी को फिर उर्दू में खैरात भी कहते हैं। देखिए, सदका और खैरात यूँ समझ लीजिए कि हम माना लफ्ज़ हैं। अलबत्ता सदक़े की एक ख़ास वो किस्म कि जिसको वाजिब कहा गया है, जिसको हम सदक़ा वाजिबा या सदक़ात वाजिबा कहते हैं, जिसमें सदक़ा फ़ितर खुसूसन सर फ़हरिस्त है ईद उल फ़ितर के हवाले से। तो वो वाजिब खर्च करने के मुतालिक भी कभी कभी सदक़े का लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन उसके लिए उर्दू में खैरात का लफ्ज़ नहीं बोलते। यानी खैरात का लफ्ज़ आमतौर पर नफली सदक़ात के लिए बोला जाता है। गोया कि मजमूई तौर पर सदका जो है वो अपनी रज़ामंदी से अल्लाह की हुजूर उसकी बारगाह में कोई चीज़ खर्च करना, ये सदका कहलाता है। आमज़ी के फिर उसकी चंद अक़साम वाजिब भी हैं और चंद अक़साम उसकी नफली भी हैं। ज़्यादातर जो लोगों को सूरत हाल पेश आती है सदका देने के हवाले से, या लोग चाहते हैं कि हम सदका दें, कोई अपने जान के लिए, कोई अपने बीमारियों के दूर करने के लिए, तो ये आम तौर पर ये तमाम अक़साम वो हैं कि जिनको सदक़ात नाफिला कहा जाता है। सही। अच्छा, वो सब एक सवाल जहन में ये आता है कि ज़कात के लिए ज़रूरी है कि देने वाला साहिब निसाब हो, क्या सदक़े के लिए ज़रूरी है वो साहिब निसाब हो, या आदमी अपने अकेले वक्त का खाना भी सदक़े में दे सकता है? हाँ, सदक़ा नाफिला जो होता है ना, नफली सदक़ा जो इंसान अपनी खुशी से देता है, अपने जान के हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, घर बार में बच्चों में कुछ परेशानियां हैं, बीमारियां चल रही हैं, उनके आसानी के लिए इंसान कुछ ना कुछ खैरात करना चाहता है। इनमें कोई ऐसी शर्त नहीं है इस तरह की कि जिसमें कोई मिक़दार, कोई हद बंदी फरमाई गई हो, कोई निसाब वगैरह बताया गया हो, या बंदे के पास इतना मालो दौलत इतने साल से जमा हो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं।
زکوٰۃ میں ضرور یقیناً ہے شرائط، اسی طریقے سے صدقہ واجبہ جو جیسے صدقہ فطر ہم نے بیان کیا اس کے اندر کچھ صاحب نصاب ہونے کی شرائط بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ نفلی صدقات میں اس طرح کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آدمی کو اگر بنیادی طور پر وہ چیز خود ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے اگر اس نے وہ چیز خود استعمال نہ کی خرچ کر دیا تو اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے یا اپنے بچوں کی، تو ایسی صورت میں اپنے آپ پر یا اپنے بچوں پر اسے خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ لیکن دوسرے کے مقابلے میں پھر یہاں پر ایسی سچویشن میں تنگی کی صورتحال میں ترجیح دینے کے معاملے میں غور کرنا پڑے گا کہ مجھے پہلے کس کو ترجیح دینی پھر کس کو ترجیح دینی ہے۔ گویا کہ اس کے اندر ایک ترتیب مقرر فرمائی گئی ہے لیکن نصاب مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب ایک سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ صدقہ مال میں سے دیا جاتا ہے یا حرکات و سکنات اعمال اور اقوال کے ذریعے بھی صدقہ ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ صدقہ صرف مال کے ذریعے نہیں ہوتا ہے، صدقہ تو اچھی بات کو بھی صدقہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی سے اچھی بات کہی، اچھا مشورہ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کا آپ کو نفع ملے، جس سے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بھلائی برکت اور خیر پیدا ہو، یہاں نہ صحیح تو آخرت میں نظر آئے، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا اچھا عمل بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا کہ اچھی بات کرنا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو، یعنی جس پر آپ جتائیں لوگوں کے سامنے اور اس کا آپ نمائش کریں، اس سے بہتر اچھی بات ہے۔ تو اچھی بات کہنا بھی صدقے میں شمار کیا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نا کہ جب سرکار نے ترغیب دلائی، موٹیویٹ کیا صدقے کے حوالے سے کہ جب تمہارے پاس کچھ ہو تو اس کو خیرات کرو، صدقہ کرو، جب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو عرض کیا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر وہ آدمی کچھ نہ پائے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زبان سے اچھی بات کہہ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کیا کہ حضور اگر یہ بھی وہ نہ کرے تو فرمایا کہ یہ مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں اور خلاصہ فرمایا کہ اگر وہ اچھی بات بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم بری بات نہ کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی آدمی کا زبان سے بری بات نہ کرنا اور اتنی دیر خاموشی اختیار کر لینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے۔ صحیح۔ تو یہ صدقے کے اندر بہت ساری انواع و اقسام ہیں۔ ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسکرا کر کسی کو دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ جی بالکل، اس کے اندر یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ یہ فرمایا کہ ہر چیز کے اندر ایک صدقہ یا ہر چیز کے اندر ایک، ہاں یوں فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، وَلَوْ اگرچہ ان تلقا اخاکا بوجہ طلیق، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ روئی یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو، تو ظاہر ہے کہ یہ جیسے ہی آپ نے مسکرا کر ملاقات کی اور آپ کا یہ انداز اس کے لیے خوشی کا باعث بنا تو یہ صدقہ بنا، اللہ بھی خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ۔ شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں واکنڈ سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا یہ ایک سوال ہے کہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ جس شخص کا انتقال جمعے کے دن یا شب جمعہ ہوتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، جی بالکل۔ اور اگر اس کو دفن کیا جائے اسی دن رات کو عشاء کے وقت تو کیا آیا وہ اس فضیلت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیونکہ جمعے کے اوقات تو گزر جاتے ہیں، یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کیا ہے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ مفتی نورانی صاحب کو بتائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ واکنڈ سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جی مفتی صاحب، تو بات صدقے کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو ایک سوال اور ذہن میں آیا، بھی آپ ہی کی بات سے سوال نکلا۔ جی آپ نے کہا کہ بیوی بچوں کا بھی حق ہے، جی تو کیا صدقہ رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الروم آیت نمبر 38 فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، ذی القربى پہلے فرمایا، ٹھیک ہے، والمسکین وابن السبیل بعد میں فرمایا کہ فآت ذی القربى، تم دو رشتہ داروں کو حقہ، ان کا حق، یہ حق سے مراد وہ ہے کہ جو اس میں یقیناً وہ صورتیں تو داخل ہیں کہ جو واجب ہیں، جتنا نان و نفقے کی بنیادی شکلیں ہیں وہ تو لازمی ہے نا، اس کی تو مطلب وہ تو بحث طلب ہی نہیں ہے۔ اصل تو قابل غور باتیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ موٹیویٹ کرنا تو ان چیزوں کی طرف ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے یا یہ اسے بتایا گیا کہ تم پہ واجب نہیں ہے، جب اسے یہ پتا چل گیا کہ واجب نہیں ہے تو عام طور پہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جب واجب نہیں ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے اس کو کر کے، لیکن نہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی کہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، آگے فرمایا ایک تو ان کو دو رشتہ داروں کو، مسکین کو، ابن السبیل یعنی مسافرین کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن صدقہ کہتے ہیں شرعی فقیر کو دینا چاہیے. اب رشتہ دار اگر شرعی فقیر دیکھیں مسئلہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے، ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. واجبہ جو ہے اس کے لیے تو اسی طرح سے شرائط ہیں مصارف کے اعتبار سے، یعنی نصاب کی بھی شرط ہے، مصرف کی بھی شرط ہے، یعنی مصارف بھی بنیادی طور پہ متعین ہے اس کے. جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ صدقہ واجبہ کے مصارف بھی وہی ہیں. یعنی صدقہ فطر اگر آپ دیتے ہیں یا کوئی منت مانا ہوا صدقہ ہے تو اس کے لیے آپ شرعی فقیر کو دیں جیسے زکوٰۃ. لیکن جو صدقہ نفلی طور پہ آپ دے رہے ہیں، اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، اس میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ جب دے رہے ہیں تو وہ سامنے والا مستحق اور حقدار ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. آپ بہتر ضرور ہے، ہم یہ کہیں گے کہ بہتر ضرور ہے کہ آپ مستحق کو دیں، لیکن یہ نفلی صدقے کے اندر شرعی فقیر کو دینا یہ کوئی شرط نہیں ہے. صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، نفلی صدقات کا حکم علیحدہ ہے. اچھا ابھی ایک سوال اور ذہن میں آیا. عموماً دیکھا گیا ہے کہ اللہ کے ولی بندے دنیا میں بہت ہیں ماشاءاللہ، کہ آج کے جو NGOs نے دسترخوان ٹائپ کے لگائے ہوئے ہیں تو اس میں لوگ صدقہ دیتے ہیں. تو ایک صاحب نے بڑا کہا، مجھے اچھا بھی لگا. انہوں نے کہا اشکار صاحب میں صدقہ دیتا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں اور میں خود بھی بیٹھ کے وہاں کھاتا ہوں تاکہ میرے اندر عز اور انکساری پیدا ہو. کہ یہ جائز ہے ان کا وہاں بیٹھ کے کھانا؟ ہاں دیکھیں اس کے اندر دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کھانا بنوایا پہلے اس کو جب تک خیرات کر کے کسی کی طرف دیا نہیں ہے تب تک وہ کھانا ابھی ان کی اپنی ملکیت میں ہے. انہوں نے ڈائریکٹ اس کھانے میں سے ہی جس کے لیے ابھی انہوں نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا تھا کہ یہ میں نے سب کے لیے دیا، رکھ دیا ہے، اسی میں سے ڈائریکٹ انہوں نے اپنے لیے کچھ نکلوا لیا، بیٹھ کر انہی کے ساتھ کھایا. یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر زبان سے کہہ چکے کہ میں نے یہ سب کا سب جو ہے وہ صدقہ کر دیا فقراء کے لیے، اب اس کے بعد اس میں سے وہ ان فقراء تک پہنچنے سے پہلے اسی میں سے ڈائریکٹ اپنے لیے لیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اچھا یہ طریقہ البتہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ان تک پہنچ گیا پھر انہی کے ساتھ ان کی پلیٹ میں شامل ہو کر تناول کریں ان کی اجازت سے. اچھا جب آپ نے اب آپ نے انہیں دے دیا تو اب آپ اجازت لیجیے ان سے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں زیادہ انکساری پیدا ہوگی کہ جب آپ صاحب حیثیت ہو کر ایک تنگ دست اور فقیر سے آپ اجازت لے رہے ہیں کہ میں بیٹھ جاؤں آپ کے ساتھ، جزاک اللہ، تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر کراچی سے بات کر رہی ہوں، نام نہیں بتانا چاہتی. جی چند سوالات ہیں میرے، اگر آپ اجازت دیجیے. جی جی بالکل فرمائیے. جی پہلا سوال ہے، نماز میں حلقہ اور عقد یہ میں نے پڑھا ایک جگہ، اس سے کیا مراد ہے؟ مجھے ان کے میننگ نہیں پتا. دوسرے یہ بتا دیجیے اس کا پوسچر کس طرح سے بنایا جائے گا نماز میں احتیاط کے دوران، ایگزیکٹلی پلیز ریپرزینٹ کر دیجیے گا. اور اس کو کب تک بنائے رکھنا ہے ہمیں، کہ سلام پھیرنے تک یا اس سے پہلے درود شریف پڑھنے تک، پلیز یہ بتا دیجیے. اور دوسرا سوال میرا اس حوالے سے سر، دن میں جو مخلوق اوقات تینوں آتے ہیں 3 ٹائمز کے، اس میں نفل نماز اور جو ادا نماز نہیں کری ہوتی ہے وہ ریپیٹ کرنا منع ہوتی ہے. کیا قرآن کی تلاوت اور تفسیر سننا اور پڑھنا بھی منع ہوگا، یا مسنون دعائیں جو واش روم سے نکلتے وقت یا باہر جانے آنے کی دعائیں جو ہوتی ہیں، یا تسبیحات سے کسی کے منہ سے الحمدللہ نکل گیا، اللہ اکبر نکل گیا، یہ سب منع ہوں گے؟ کیا کیا منع ہوگا پلیز یہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے سوال ہم نے شامل کر لیے ہیں. اور ناظرین انہی کوشچن کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ہمارے ساتھ رہے گا. اشکار داور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی نورانی صاحب. آپ کو بھی ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اس موضوع کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ کے سوال ہم نوٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. شامل کرتے ہیں کالرز کو، منتظر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میرا یہ سوال ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ میں جب صدقہ دیتی ہوں نا تو گوشت لے کر وہ بچوں کے اوپر سے وار کے اور اس کو پھینک دیتے ہیں، کیا یہ واجب ہے؟ اور اس کے علاوہ گوشت کا صدقہ دینا کیسے واجب ہے وہ بتا دیں. اور دوسرا میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ قضاء عمری کا مجھے وہ پروگرام نکل جاتا ہے، میں نہیں سن پاتی، کبھی لائٹ گئی ہوتی ہے، تو وہ مجھے پلیز بتا دیں میں کیسے ادا کروں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سوال کیے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ میں پشاور سے شازیہ بات کر رہی ہوں. شازیہ بہن پشاور سے بات کر رہی ہیں. جی بہن میرا نفلی اعتکاف کے متعلق سوال کرنا ہے کہ یہ کتنے دن کا ہوتا ہے، اس کی مطلب کوئی ڈیٹ مخصوص ہوتی ہے یا نہیں، کسی بھی دن کیا جا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کیا ہے. اور بھی کوئی سوال آپ کا ہے؟ اعتکاف کے متعلق سوال ہے میرا. جی جی. ہماری ایک کزن ہے نا تو بیوہ ہیں،
تو ان کی یہ کوئی لانے والا اس طرح کوئی وہ نہیں ہے کیا ان پہ زکوٰۃ ہم کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں ان کو؟ اچھا ٹھیک ہے شادیہ بہن ان کے اپنے پاس زیور ہے لیکن ان کے خاص کے لیے کوئی لانے والا اس طرح نہیں ہے نا، بچے بھی اس طرح چھوٹے ہی ہیں ان کی۔ ٹھیک ہے شادیہ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے صدقات کے شرعی مسائل۔ بہرحال ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد طاہر بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی اگر قضان جی اگر قصر نماز بندہ پڑھ رہا ہو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہو اور 1 یا 2 رکعت پہلے نکل چکی ہوں تو بعد میں جو قصر نماز وہ کیسے ادا کرنی ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مفتی نورانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون کہاں سے بات کریں؟ جی میں الین سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ میرے بھائی انڈیا میں رہتے ہیں، میں ان لوگوں کو زکوٰۃ دیتی ہوں تو وہ لوگوں کے پاس صرف گھر جاتی ہے، اماؤنٹ کیا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے، اچھا لیکن وہ لوگ بولتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم لوگ محتاج ہیں اس چیز کے، میرے چیزوں کے انتظار میں رہتے ہیں، تو میں ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ ٹھیک انشاءاللہ مفتی آپ کو بتائیں گے شرعی حوالے اور سے۔ دوسرا سوال ہے کہ میرا ایک گھر ہے یہاں پر الین میں، اس کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اس کو 2 سال سے کیس بھی ہو گیا اس کے اوپر، کرایہ دار کے اوپر، اور اس کی اماؤنٹ ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی ہے۔ جب وہ ہاتھ میں آ جائے گی، کچھ خرچ بھی تھا، وہ خرچ دینے کے بعد اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کیے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جاوید بول رہا ہوں۔ جی جاوید صاحب مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں یہ زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہیں ہم، یہ کسی کیا کہتے ہیں ویڈیو کو دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جاوید صاحب کا سوال ہم نے نوٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین اب ہم چلیں گے مصعب کی طرف، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں دوبارہ شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب ہاں سوال، اچھا ایک سوال اور ذہن میں آ رہا تھا ناظرین کی دلچسپی کے لیے، آپ نے بڑی وضاحت کی صدقے کے حوالے سے۔ اچھا اب کوئی ایک صاحب جو نسلی طور پر سید ہیں، حقیقت سید ہیں، لیکن مالی طور پر بہت کمزور ہیں، تو کیا صدقات کے مال سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں جیسے کہ وضاحت کی ہم نے کہ واجب صدقے کا حکم الگ ہے، نفلی صدقے کا حکم الگ ہے، تو اسی طریقے سے وہی فرق یہاں پہ بھی ملحوظ رہے گا کہ واجب صدقات کا حکم زکوٰۃ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح سادات کرام کے لیے زکوٰۃ یا واجب صدقات نہیں ہیں، تو وہ ایک خاص حکم ہے، لیکن نفلی صدقات کا حکم الگ ہے۔ نفلی صدقات سید، غیر سید، محتاج، غیر محتاج، مالدار، غیر مالدار، ایون مسلم، غیر مسلم، نفلی صدقات جو ہیں وہ سب کو دیے جا سکتے ہیں۔ اور باقی جتنی بھی یہ شرطیں جو بیان کی جاتی ہیں نا عام طور پر کہ جی سید نہ ہو فلاں شخص، اور جی وہ مسلمان ہو اور اس کو دو کہ وہ مستحق ہو، یہ سب شرطیں صدقات واجبہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفلی میں توسع ہے، وسعت رکھی گئی ہے، لہٰذا اس میں اپنے آپ مرضی سے منتخب کر سکتے ہیں کہ آپ کس مصرف میں دینا چاہ رہے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے سوالوں کی جانب کہ شریعت کیا کہتی ہے پوچھے گئے مسائل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کسی کا بھائی نے سوال کیا تھا شاید جمعے کے دن یا شب جمعہ میں کسی کا انتقال ہو، تو ایک تو اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ اگر انتقال تو اس سے پہلے ہوا ہو لیکن ہم اس کی تدفین جمعے میں کریں یا شب جمعہ میں کریں تو آیا اس کو بھی اس کی برکت ملے گی؟ جمعہ گزرنے کے بعد یعنی ہفتے کی عشاء لگ جاتی ہے جیسے؟ جی ایک اس حوالے سے، اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ انتقال کسی بھی دن ہوا وہ تدفین جمعے تک مؤخر کر دیتے ہیں کہ یوں چلے جمعہ مل گیا، اس طرح سمجھتے ہیں یہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ ہیں وہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات کا جو لفظ آیا ہے وہ خاص ہے۔ من مات یوم الجمعۃ او لیلتھا، جو شخص انتقال کر گیا جمعے کے دن یا جمعے کی رات، انتقال کر گیا، دفنایا گیا نہیں، انتقال کر گیا، اب بھلے وہ کبھی بھی دفنایا گیا، انتقال اگر اسے جمعے کو نصیب ہو گیا ہے یا شب جمعہ کو،
تو پھر بھلے اس کی تدفین منگل کو ہوئی یا بدھ کو ہوئی، اصل معیار ہے کہ موت کب آئی اسے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ وقیا فتنۃ القبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے آزمائش قبر سے، سوالات قبر سے بچا لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس حدیث شریف کے موافق ہی ذہن میں رکھیں ساری باتیں، باقی اس کے علاوہ جو لوگوں کے ذہنوں میں مختلف باتیں ہیں وہ درست نہیں ہے۔ حسن ظن اچھی بات ہے، امید مغفرت کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اس امید ہم نے کی، جمعے کے دن کی موافقت کر لی، لیکن بلا وجہ اس جمعے تک لیٹ کرنا، یہ اس طرح مؤخر کرنا، اتنی تاخیر بھی بلا وجہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک بہن نے چند سوالات کیے تھے، ایک تو انہوں نے پوچھا کہ التحیات کے حوالے سے یا نماز کی بحث میں حلقہ اور عقد کا لفظ آتا ہے کتابوں میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ، جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں جب ہم وہ آخری کلمے پہ پہنچتے ہیں جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد، تو وہاں پر یہ انگلیوں کو اس طریقے سے جمع کر کے حلقہ بنانے کا اور اس کے بعد پھر انگلی کو اٹھانے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا جو عمل ہے یہ ایک خاص اصطلاح ہے فقہاء جس کو حلقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حلقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے گولائی، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ التحیات کے ساتھ خاص ظاہر ہے۔ بہن نے اسی سے ریلیٹڈ آگے بات بڑھائی کہ اس میں یہ کب تک رکھیں گے ہم، آخر تک رکھیں گے یا شروع میں یہ کر کے چھوڑ دیں؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے باندھ کر اسی طریقے سے آخر تک باندھے رکھتے ہیں اور پھر اسی حالت میں سلام پھیرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ نے ایک مخصوص ضرورت کی وجہ سے ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اس طریقے سے انگلیوں کو موڑا تھا، اب اس کے بعد جو ہے آپ نے جب وہ عمل کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد آپ اپنی انگلیوں کو سیدھا کر لیں۔ کیوں؟ کہ جتنی دیر تک یہ انگلیاں سیدھی ہو کر قبلے کی طرف رہیں یہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں جتنی دیر تک باندھے رہیں گے تو آپ نے ان انگلیوں کا رخ جو قبلے کی طرف تھا وہ آپ نے اپنی طرف کر لیا۔ تو ایک ضرورت کی حد تک تو چلیں ٹھیک تھا کہ گولائی اس کی سنت ہے، وہ عمل سنت تھا، وہ مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد بہتر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کرنا بہتر ہے، لہٰذا اپنی انگلیوں کو آپ سیدھا کر لیں، تو یہ اس صورت میں قبلے کی طرف یہ رخ ہو جائے گا، یعنی آخر تک ایسا نہ رکھیں۔ ذرا سی وضاحت چاہوں گا آپ کی اجازت سے، تاکہ ہمارے بہن بھائیوں کا ویژن بھی کلیئر ہو، کہ آپ نے بتایا ہے کہ التحیات پہلے ایسے رکھیں گے، سیدھا پڑھیں گے، پھر جب تشہد پڑھیں گے تو یہ ایسے کر کے انگلی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر سیدھی کر دیں۔ اشہد ان لا الہ پہ نیچے رکھ سیدھا کریں گے، کہا یہ لا پہ اٹھاتے ہیں، اچھا اشہد اللہ لا الہ تک اٹھاتے ہیں اور پھر سیدھا کر لیں، الا اللہ، اللہ جیسے ہی کہیں گے آپ گرا دیں گے۔ اچھا اچھا۔ ایک پروگرام میں اسی میں تفہیم المسائل میں ہی ایک بھائی نے اور اچھا یہ سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وجہ کیا ہے، یعنی یہ انگلی اٹھانا اور پھر اس کو گرانا اور لا الہ پہ ہی اٹھانا، الا اللہ پہ گرانا، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ عربی کے اعتبار سے تھوڑا سا اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو انگلی ہے نا ہماری، اس کو عربی میں سبابہ کہتے ہیں، تنقید کرنے والی انگلی ہے یہ۔ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے پہ جب انگلی اٹھانا بھی کہتے ہیں، انگلی اٹھانا کسی پر، تو یہ تنقید کرنے والی۔ تو جتنی دیر تک ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک حصہ وہ ہے کہ جس حصے کی ہم نے یوں سمجھ لیں کہ مذمت کرنی ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو تعریف پر مشتمل ہے۔ اگر آپ غور کریں، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ میں جو معبود ہے نا، معبودان باطل ہیں، یہ ان کے اوپر تنقید ہے کہ کوئی خدا نہیں، نفی کر دی، بے شک اس پر انگلی اٹھائیں گے، انہی پر انگلی اٹھانی ہے، تو کہا جائے گا کہ ان پر انگلی اٹھائی ہم نے۔ الا اللہ میں تو اللہ کا ذکر ہے، اس پر انگلی اٹھانے کا کیا مطلب؟ اس پہ انگلی گرائیں آپ، یہ سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے ناظرین کے لیے ہم نے دوبارہ اس کو بیان کر دیا ہے تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم یہ مقصد کیا اس عمل کو کرنے کا، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھ کر کرتے تو چلے آ رہے ہیں، لیکن ذہن میں اگر حکمت بھی ہو تو نماز کا لطف انشاءاللہ دوبارہ لا الہ پہ اٹھائیں گے، الا اللہ پہ گرا دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، اور ایک سوال بہن نے یہ بھی کیا تھا کہ مکروہ اوقات میں تلاوت کرنا، مطالعہ، یعنی کوئی مصنون دعائیں پڑھنا، سننا، تفسیر وغیرہ، پھر مصنون دعائیں پڑھنا، تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ اوقات میں یہ پڑھ سکتے ہیں ساری۔ تلاوت کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس دوران نہ کریں، لیکن اگر کرتے ہیں تو حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر سجدہ تلاوت آ گیا اس دوران، آپ تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ آ گیا، تو آپ سجدہ نہیں کریں گے ان مکروہ اوقات میں، جو 3 بڑے مکروہ اوقات ہیں ان میں آپ سجدہ تلاوت نہ کریں۔ اپنی تلاوت کو بے شک کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپ اپنی تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، مصنون دعائیں ہیں،
وضو کی دعائیں اور دیگر دعائیں وہ سب پڑھیں آپ. سجدہ تلاوت کو پھر آپ مؤخر کر دیں, بعد میں ادا کر لیں آپ. صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا جی, ایک سوال بہن نے یہ کیا تھا کہ گوشت لے کر بچوں پہ وارنا, یہ تو آج ہمارے موضوع کے موافق انہوں نے سوال کیا ماشاءاللہ, کہ بچوں پہ وارنا پھر صدقہ یہ ضروری ہے یا نہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کوئی, اس کا مطلب یہ البتہ یہ کہ بزرگان دین اگر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بزرگ جو ہیں اپنے تجربے سے اور اپنے کسی فائدے, اس ایسے فائدے کے پیش نظر کہ جو ان کے تجربے سے ثابت ہوا ہوتا ہے, اس کے پیش نظر وہ کچھ اس میں قیودات بیان کرتے ہیں. جی آپ یہ صدقہ اس انداز سے دیں, یہ اس وقت میں دیں. آپ شریعت میں کوئی وقت یا کوئی مقدار یا کوئی اس کا مخصوص طریقہ نہیں بتایا گیا. چند بنیادی باتیں شریعت مطہرہ نے بتا دی ہیں, مال حلال ہو وغیرہ اس طرح کی. لیکن یہ کہ بچوں پر وارنا یا یہ اگر کسی بزرگ نے ایڈوائز کیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم ان کے اس احترام میں اور ان کے اس تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں, ان کے فیض و برکات سے, وہ اچھی بات ہے. لیکن بہن نے سوال کیا کہ کیا یہ ضروری ہے, تو ضروری نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کو کوئی واجب نہیں قرار دیا گیا ہے. اور بہن نے غالباً ایک سوال قضاء عمری کے حوالے سے کیا تھا, تو ہم اس کو بارہا بیان کر چکے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو بھی جب سے بلوغت ہے, فرض نمازیں فرض ہوئی تب سے اب تک, یا اس وقت تک کہ جب سے آپ کو اس کا خیال آ گیا اور جس کے بعد سے پھر آپ نے پابندی شروع کر دی, اس وقت تک تمام نمازوں کا حساب کر لیں. اور روزانہ کی یہ 6 نمازیں آپ سمجھ لیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور وتر کی نماز ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر آپ اپنی ان تمام نمازوں کو, اور اگر یہ ایک عورت کا معاملہ ہو تو اس کے وہ جو ایام ہیں ناپاکی کے حوالے سے ان کو مائنس کر کے, کیونکہ اس میں ظاہر نماز ہی نہیں ہے اس پر, تو اس کی وہ قضا بھی نہیں ہے. روزوں کا البتہ یہ ہوتا ہے کہ روزے چونکہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں تو اس کی قضا بھی عورت پہ رکھی گئی, نماز میں اللہ نے آسانی فرما دی. تو تمام نمازوں کا حساب کر کے پھر اس کو روزانہ کسی بھی وقت آپ ادا کرنا شروع کر دیں. نیت یہ کر لیں کہ میری زندگی کی جو بھی پہلی نماز فلاں ظہر یا فجر جو بھی قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اس کے بعد اگلی نماز پڑھیں تب بھی یہی نیت کر لیں جو بھی پہلی, کیونکہ جب آپ ایک ادا کر لیں گے بعد والی خود پہلی ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ ادا کرتے رہیں. فرض رکعتیں صرف آپ تمام نمازوں کی ادا کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ناظرین, اس مفتی صاحب کی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہی ہمیں ایک جانا ہے مختصر سے وقفے پر, ہمارے ساتھ رہیے. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے صدقے کے شرعی احکامات. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب, جو میرے موضوع کے حوالے سے اور آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے حوالے سے شرعی حوالے سے جواب دے رہے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے. جو مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی دن یا کوئی ٹائم مقرر ہے یا نہیں. تو اس کے لیے نہیں, کوئی ایسا ٹائم یا دن وغیرہ مقرر نہیں ہے. آپ نفلی ہے ظاہر ہے, تو آپ اپنی مرضی سے اس کے لیے کوئی بھی دن یا کوئی وقت مقرر کر سکتے ہیں. اصل چیز ہے نیت کا پایا جانا, تو اس نیت کے مطابق آپ یہ عبادت انجام دے سکتے ہیں. اور ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ایک بیوہ ہیں اور وہ زیورات وغیرہ کی مالک ہیں, ان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس زیورات کی مقدار کیا ہے. جو شرعی نصاب بیان کیا گیا ہے, سونے کے حوالے سے وہ 7.5 تولہ سونا ہے, چاندی کے حوالے سے 52.5 تولہ چاندی ہے, پیسوں کے حوالے سے کہ وہ اتنے پیسے ہوں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر چلے جائیں. مال تجارت ہو تو وہ بھی کم از کم اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے. یہ نصاب کہلاتا ہے. اگر وہ ان میں سے کسی بھی نصاب کی جو ہے وہ مالک نہیں, یعنی کوئی چیز ہے وہ تھوڑی بہت ہی ہے, تو ایسی صورت میں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اگر وہ 2 چیزیں ہیں تھوڑی تھوڑی ہیں, مطلب یہ کہ جیسے بتایا انہوں نے کہ کچھ زیورات ہیں ان کے پاس, ہمیں نہیں پتہ مقدار کیا ہے, لیکن فرض کیجئے کہ کچھ پیسے بھی انہوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں, سیونگز ہیں ان کی, اب اس کو ہم اگر ملاتے ہیں تو ایسی صورت میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں. تو اس صورت میں پھر ان کے لیے زکوٰۃ دینے میں ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا. تو اچھی طرح پہلے تحقیق کر لینی چاہیے, معلومات کر لینی چاہیے. زکوٰۃ کے معاملے میں مطلب احتیاط ہے. باقی آپ نفلی صدقہ دینا چاہتے ہیں, ویسے ہی کچھ امداد کرنا چاہتے ہیں, خیرات ہے, تو وہ اس میں ظاہر ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب آپ ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں تو پھر اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم, بہن نے سوال کیا کہ بھائی کو میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں, بھائی ان کے انڈیا میں ہیں اور وہ بھجوانا چاہتی ہیں زکوٰۃ, اور وہ خود بھائی یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مستحق ہوں, حقدار ہوں, تو کیا میں صرف اس کے کہنے پر یہ بات تسلیم کر کے اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں یا نہیں. تو اس کو ظاہری حالت کے اعتبار سے حکم لگانا کہتے ہیں شریعت میں, اور ویسے بھی الحکم بالظواہر, یعنی حکم جو ظاہر پہ لگتا ہے. واللہ یتولی السرائر, اور باطن اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, کیونکہ باطن کا معاملہ ہم ہر ایک کا قلب چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ
کون کس نیت سے کیا بات کہہ رہا ہے. لہذا ظاہراً اگر یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے اور ظاہری حال بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی کا بھائی یا کسی کا کوئی بھی ریلیٹیو ایسا ہے کہ جو فسق و فجور میں مشہور ہے, عیاشی کرنے میں, اور ویسے وہ جناب دیگر لوگوں کو کہہ کر کہ میں مستحق ہوں, حقدار ہوں, یعنی زکوٰۃ کے موقع پر مستحق بن گئے, ٹھیک ہے, اور کسی اور موقع پر کچھ اور بن گئے اور مقصد ہے پیسے, تو ایسے ظاہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ظاہر بھی واقعی ایسا ہو کہ کچھ قابل اعتبار بھی ہو, تو کچھ تائید, کچھ قرائن بھی دیکھے جاتے ہیں نا, تو اس اعتبار سے آپ فیصلہ کر سکتی ہیں. اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ کرائے پر جو ہے وہ گھر دیا ہوا ہے اور اس کرائے پر زکوٰۃ کے حوالے سے وہ کرایہ ابھی رکا ہوا ہے کسی وجہ سے, کیس وغیرہ کی وجہ سے. تو اگر تو ظاہر ہے کہ معاملہ ان کا ایسا ہے کہ جیسا انہوں نے تفصیل بتائی اس کی روشنی میں کہ یہ پیسہ ڈوبا نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے نا, بلکہ بتا رہے کہ مل سکتا ہے اور ملنے والا ہے. تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے جو بھی وہ پیسہ آئے گا اور اس درمیان میں جو سال بیچ میں گزرے ہیں, یعنی جب آپ زکوٰۃ دیتی رہیں, تو وہ کرایہ اگر شامل نہیں کیا تھا زکوٰۃ میں, بہتر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو اس کرائے کو یا اس پیسے کو جو آپ کا کہیں پھنسا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, جو سال گزرتا جائے نا, آپ زکوٰۃ میں اس پیسے کی بھی نیت کے حساب سے اپنی زکوٰۃ بڑھا کر دیتے جائیں. بعد میں وہ مال آتا رہے گا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, لیکن بہن کے بیان کے مطابق کہ شاید انہوں نے ایسا نہیں کیا, لیکن جب یہ پیسہ آئے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں اگر یہ نصاب کے برابر پہنچتے ہوں, یا جو پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا اس کرائے کو اس میں ملا کر نصاب کے برابر پہنچ جائیں. لیکن اگر نصاب کے برابر نہیں پہنچ رہا تو پھر معاف ہے, اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور ایک سوال آخری یہ تھا کہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ کسی بیوہ کو ہم زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں بھی شرط وہی ہے جو ابھی ہم بیان کر چکے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں, یعنی اگر وہ نصاب کی مالک ہیں, زیورات وغیرہ ہیں ان کے پاس, کچھ سیونگز وغیرہ ہیں, الغرض کہ وہ سب ملا کر 52.5 تولہ کی چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ ڈائریکٹلی ان کو نہیں دے سکتے. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ملکیتیں تو ایسی ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہیں چیزیں, کچھ زیورات ہیں, کچھ تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے, بآسانی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گئے. اب وہ اس کو انہوں نے اپنی ضرورت کی وجہ سے یا ان فیوچر کوئی پلان ہے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا, ادھر دوسری طرف ان کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے, واقعی تنگ دستی ہے, کوئی کمانے والا بھی نہیں, اگر وہ اپنے ہی جمع کردہ کو خرچ کرنے لگ جائیں تو وہی ختم ہو جائے گا. یہ بھی کئی گھروں کے اندر, یا خصوصاً ایسے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو, یا جیسے وڈو کا انہوں نے پوچھا ان کے حوالے سے, تو وہاں پر یہ پرابلمز آتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جی اچھا ہم اس کی بھی زکوٰۃ دیں, ہم نے تو سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اگر وہ بھی ہم خرچ کریں تو پیچھے انکم تو کوئی ہے نہیں, تو ہماری تو یہ بھی جانا شروع ہو جائے گا. ایسی صورت میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہے ایسی جگہ, حالانکہ وہاں شرط نہیں پائی جا رہی, مستحق نہیں بن رہے وہ شریعت کی روح سے, تو اس میں پھر ہیلا کروا لے بامر مجبوری. مطلب یہ ہے کہ کسی فقیر کو دے کر اس کو مکمل با اختیار بنا کر پھر وہ آپ کو مالک بنا دے دوبارہ, کہ میں نے آپ کو یہ فلاں بیوہ کے لیے آپ کو واپس دیے, میں مالک بن گیا, یعنی فقیر, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی, اس نے آپ کو ریٹرن کر دیا اس بیوہ کے حق میں. اب آپ اس بیوہ کو جا کر جو ہے وہ گویا کہ ہبہ کے طور پر دے دیں, تو یہ گویا کہ ایک طریقے سے صدقہ جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا اور اب ادھر ہبہ ہو جائے گا. یہ صحیح, تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس بھی آ گیا سامنے صدقے اور ہبہ کے حوالے سے. ٹھیک. اچھا, اب صدقے کے حوالے سے لوگ مساجد میں خدمات انجام دیتے ہیں, کام کرواتے ہیں, تو کہ صدقے کا پیسہ مساجد میں لگا سکتے ہیں؟ بات پھر وہی ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی جی, نفلی اور واجب صدقے کا فرق ہے یہ. جیسے آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا, بہت اچھا سوال تھا کہ سید کو زکوٰۃ, وہ سید کو صدقہ دینا, تو میں نے بیان کیا کہ نفلی صدقہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں, واجب میں احتیاط ضروری ہے. اسی طریقے سے مساجد کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ نفلی صدقات بالکل آپ دے سکتے ہیں, بلا تکلف دے سکتے ہیں, بلکہ دینے چاہیے, اچھی بات ہے. اور اگر واجب صدقات ہیں تو واجب صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام یکساں ہیں, لہٰذا اس صورت میں پھر آپ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے مسجد میں صرف نہیں کر سکتے. اچھا, صدقے کی قبولیت کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں شاید قبول ہو جائے گا؟ ہاں, یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. صدقے کی مقبول ہونے کے حوالے سے دیکھیں, ایگزیکٹلی پتہ چلانا تو ظاہر ہے کہ بندے کے بس میں نہیں ہے. میں نے نماز ادا کی, قبول ہوئی نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم, حج کیا, قبول ہوا نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم, لیکن شرائط, علامات کچھ بتائی گئی ہیں, اس سے ہم امید لگا سکتے ہیں, امید رکھنی بھی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. ان میں ایک بنیادی شرط صدقے کے حوالے سے یہ بیان کی گئی کہ آپ جو صدقہ دیں وہ حلال مال سے ہو,
تو کم از کم یعنی آپ کی طرف سے تو آغاز اچھا ہو نا, اختتام اور انجام تو قبولیت کے اعتبار سے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ کی طرف سے آغاز تو اچھا ہو. اگر ہم ہی جو ہے پہل جو کر رہے ہیں وہ حرام مال سے کر رہے ہیں, امید لگائے بیٹھے ہیں قبولیت کی, تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اپنی طرف سے جو بنیاد ہے, آغاز ہے, وہ اچھا ہونا چاہیے, وہ ہے کہ حلال مال ہو, یہ بنیاد ہے. ٹھیک. پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت, اخلاص, یہ دکھلاوا, ریاکاری دکھلاوے کے ساتھ تو پھر کتنا ہی پیور اور حلال مال آپ نے خرچ کیا وہ سب بیکار ہو گیا, کیونکہ دکھلاوے اور ریاکاری نے آ کے گویا کہ اس حلال چیز کو بھی خراب کر دیا. تو یہ حلال چیز بھی ہو اور ادھر سے آپ کے دل کے اندر بھی نیت اچھی ہو, اخلاص ہو, اور اللہ کی رضا پانا مقصود. آپ نے شروع میں پوچھا تھا نا صدقہ کہتے کس کو ہیں, تو ہم نے قید لگائی کہ اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جائے. قرآن نے بھی کہا نا کہ وجہ اللہ یریدون وجہ اللہ, جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا تو لوگوں نے تانا کیا کہ حضرت بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کروا دیا. تو قرآن نے, اللہ رب کریم نے خود گواہی دی, حضرت ابو بکر صدیق کی نیت کی گواہی اللہ دے رہا ہے. کیا فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو شخص اپنا مال خرچ کر رہا ہے اپنی پاکیزگی نفس کے لیے, ٹھیک ہے, الذی یؤتی مالہ وما لاحد عنده من نعمت تجزا, اور ان پر کسی کا احسان نہیں ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, مگر یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنا, نیت اچھی ہونا, مال حلال ہونا. پھر ایک بات یہ کہ احسان نہ جتلایا جائے. صدقہ دے دیا آپ نے, کل وہ نظر آ گیا کہیں, تو آپ نے بھرے مجمع کے اندر بتا دیا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو میرے صدقے سے چل رہے ہیں, تو ہو گیا کام, سارا صدقہ ختم ہو گیا. یا میں نے کپڑے دیے تھے یہ والے, تو آپ کا سارا صدقہ جو ہے نا, جس کا جتنا آپ نے اہتمام کیا تھا سب ختم ہو گیا یہیں پر, کیونکہ آپ نے واہ کروا لی دنیا میں, اور جو آخرت میں اس کا اجر و ثواب تھا وہ آپ نے خود ہی ضائع کر دیا. اللہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور اس کے لیے کوشش, یہ بہت اہم چیز. اچھا صاحب, سوال شاید ہو سکتا ہے ریپیٹیشن ہو جائے, لیکن ایک ویسے بات کر رہا ہوں میں کہ ہمارے بزرگوں میں یا یہ پایا جاتا ہے کہ کالا بکرا صدقہ کرنا چاہیے, کالی مرغی صدقہ کرنا چاہیے, آٹے کی وہ گولیاں بنا کے مچھلیوں کو ڈالتے ہیں. یہ شرعی حیثیت کیا ہے حوالے سے؟ دیکھیں, ایک ہے جانور کا صدقہ کرنا, ٹھیک ہے, جانور کو صدقہ کرنا, ایک ہے جانور کو صدقہ کھلانا, دو باتیں. جہاں تک تو ہے جانور کو صدقہ کر دینا, یہ تو ٹھیک ہے. اس میں کے اندر میں نے اب شروع میں بتایا کہ کچھ بزرگ کچھ شرطیں بیان فرماتے ہیں, وہ اپنے تجربات سے, اپنے کچھ علم کی روشنی میں, تو وہ نہ شریعت کے خلاف ہے, نہ یوں سمجھ لیں کہ وہ تمام شرائط شریعت سے ثابت ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو تو وہ حرام ہی ہو. بہت ممکن ہے کہ وہ چیز شریعت سے ثابت نہ ہو لیکن وہ مستحب کے درجے میں ہو, تو کوئی حرج نہیں ہے, مباح کے درجے میں بھی ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, ہمارے بہت سارے اچھے اچھے لباس ہیں, اچھے اچھے کھانے پینے ہیں, شریعت میں ہر ایک پر دلیل نہیں ہے مگر ہم کھاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ شریعت کی نص آئی ہوئی ہو. بہت سارے لوگوں کا یہ ایک مزاج ہے, نہیں جی حدیث سناؤ اس پر, نہیں جی اس پر ہمیں قرآن کی آیت چاہیے, جی بزرگوں نے کیسے کہہ دیا, یہ اولیاء نے کیسے کہہ دیا. تو ذرا زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے. اولیاء بزرگوں کے جو معاملات ہیں اگر واقعی انہی سے ثابت ہو, مستند بزرگوں سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, ایک ہے جانور کو صدقہ کر دینا, اس میں جو بزرگان دین کچھ قیودات بیان فرمائے استحباب کے درجے میں, اس کو استحباب ہی کے درجے میں پھر رکھنا بھی چاہیے. اور ایک ہے جانور کو صدقہ کھلا دینا. اس کو بزرگوں نے جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اگر ایسے جانوروں کے جو واقعی اس چیز کو کھاتے ہیں, اس چیز کو کھا رہے ہیں, ضائع نہیں ہوتی, تو ٹھیک ہے کہ باعث ثواب ہے. لیکن اگر وہ چیز آپ کی ضائع ہو رہی ہے تو اس چیز کو پھر کرنا بہتر نہیں. مثلا یہ کہ آپ نے گوشت ایسے ہواؤں میں اچھالا چیل کووں کے لیے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے صدقہ کر دیا, تو اس سے تو کہیں بہتر تھا کسی انسان کو کھلاتے ہیں. بہت شکریہ, اشرف المخلوقات ہے, افضل ہے اور بہتر ہے جن کو. بہت شکریہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, انسان کے حسن سے اس کی دنیا حسین ہو جاتی ہے. جب انسان کا قلب حسین ہو تو اس کی آخرت حسین ہو جاتی ہے. اور انسان کا جب دل یا قلب حسین ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے, اپنے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا فرماتا ہے. اور جب اللہ پاک کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ ایک کیا ساری کی ساری اپنی زندگی اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پھر پیش کیا جائے گا. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.